नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। किस कदर दुनिया परस्त हुए, खुदा छोड़ा, नबी छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, कुरान छोड़ा, दीन छोड़ा, मजहब छोड़ा, मसलब छोड़ा, सबसे दूर भागकर कहां जाओगे? एक दिन मौत है, एक दिन अल्लाह दी है, एक दिन दो गज जमीन में लेटना है। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी जैसे ही बुस्तान की सरजमीन की बस्तियों से गुजरने लगे, माँ की याद आई, दिल ने कहा चलो अम्मी की जियारत कर लेते हैं। फौरन शैतानी वसवसा आया, अम्मी मर गई होगी, इसलिए कि 30-40 साल हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, वो तो पहले से बूढ़ी थी, मर गई होगी। फिर दिल ने ख्याल आया, शैतानी वसवसे को खत्म किया, चलो मर गई होगी तो कब्र पे फातिहा पढ़ लेंगे, क्योंकि माँ बाप की कब्र पे जाना भी तो कोई बात है ना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जुमा के दिन अपनी माँ या अपनी बाप या दोनों की कब्र पर पाबंदी से हाजिरी देगा, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र पर जियारत के लिए आया करेंगे। इसलिए मरने वालों को भूला मत करो, मरने वालों को याद रखा करो और हर वक्त उनके लिए दुआ किया करो। माँ बाप के लिए तो खास दुआ करो। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नमाज पढ़ी और माँ बाप की मगफिरत की दुआ नहीं की, उसकी नमाज जमीन और आसमान का दी जाती है, उसकी नमाज अधूरी और नामुकम्मल रहती है। इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो नमाज के बाद। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मालदार बनना चाहता है वो हर नमाज के बाद माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ किया करे। जो चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता करे, तो उसको चाहिए कि वो माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ करे। माँ बाप जिंदा है तो सलामती के लिए दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो, और मर गए, इंतकाल हो गया है तो उनकी कब्र में जन्नत और राहत के लिए दुआ करो, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। जीते जी भी मगफिरत की दुआ करना चाहिए, मरने के बाद भी मगफिरत की दुआ करना चाहिए। लोगों याद रखो, अपने माँ बाप को ना भूलो। ये पता नहीं बिदअत कहां से शुरू हो गई, जीते जी लोग माँ बाप को भूल रहे हैं तो मरने के बाद क्या याद रखेंगे? कब्रें मिट रही है, कब्रों का निशान मिट रहा है। अल्लाह अकबर। एक वक्त वो आएगा कि कभी बाप का दामन पकड़कर बेटा कहेगा दादा की कब्र कहां है बताओ, तो शायद नहीं बताया जा सकेगा। बल्कि किसी ने मुझे बताया कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शबे बारात पर 1 साल के बाद जो है बेटा अपने बाप की कब्र पे गया, तो वहां पहले से लोग फातिहा पढ़ रहे थे। उसने कहा भाई आपको मेरे बाप से क्या हमदर्दी है कि आप लोग फातिहा पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये तेरा बाप नहीं, हमारा बाप है, उसकी कब्र है। तो उसने कहा मेरे बाप की कब्र है। इसका मतलब यह है कि वो इतने दिन के बाद गया था कि बाप की कब्र पलटी हो गई थी और कोई और आ चुका था। याद रखना, महलों की हिफाजत करने वालों, कब्रों की हिफाजत करो। हम कब्र पुजवा लोग नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कब्रों को जाए करने वाले भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला सफर जो 6 साल की उम्र में किया है, ना हज के लिए ना उम्रा के लिए किया है, अपने वालिद बुजुर्गवार की मजार पर हाजिरी के लिए उठा करके सीरत मुस्तफा उठा करके देखो। अल्लाह के रसूल ने 6 साल की उम्र में सफर किया। फिर हज्जतुल वदा के मौके पर हज को जा रहे हैं तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हज के मौके पर मैंने देखा रसूलुल्लाह का चेहरा ऐसे तमतमा रहा था जैसे 14वीं रात का चांद बदली से निकलता है। मैंने पूछा आका इतने खुश क्यों है? तो फरमाया मैं अपनी अम्मी के मजार पर हाजिरी के लिए गया था और अल्लाह ने मेरी खातिर उनकी कब्रों को से उनको बाहर किया। मैंने आवाज दी तो वो कब्र से बाहर तशरीफ लाई और मेरा कलेमा पढ़कर वो मेरी उम्मत में दाखिल हो गई। हुजूर माँ के मजार पे जाकर इतना खुश हो रहे। लोग कहते हैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। हम नहीं मानते इस बात को। हम ये कहते हैं वो तो मुसलमान पहले से थी, वो मुसलमान पहले से थी, उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल हो गई, मिल्लत इब्राहिम पर थी, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होकर खैर उम्मत का शरफ भी पा गई। ये बात है। लोग कहते हैं वो नबी की माँ काफिरा थी। हमने कहा तू अपने ईमान की खबर ले।
کائے کی کافرت؟ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ارے چور ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا, کافر کے گھر میں سید الانبیاء کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کی بات کرو, یہ لفاظیاں نہ کرو. میں نے کہا حدیث اٹھا کے پڑھو, تفسیر اٹھا کے پڑھو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں گئے تو اللہ اکبر, ہر دائی کا دودھ پیش کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھیرا, کسی دائی کا دودھ نہیں پیا, کیونکہ وہ مشرکہ تھی, وہ کافرہ تھی, وہ فرعونی تھی. حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. پھر حضرت موسیٰ کی بہن محل میں پہنچی اور کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں کہ جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اس کا پی لیتا ہے. تو حضرت موسیٰ کی امی کو لایا گیا. فرعون کو نہیں معلوم تھا یہی ماں ہے. فرعون نے کہا اے دائی, اگر ہمارا بچہ تیرا دودھ پی لے گا تو ہم تجھے محل میں رکھیں گے اور ہر روزانہ تجھے درہم عطا کیا کریں گے. پھر حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آئے اور پھر ماں کا دودھ شوق سے پینے لگے. ہم پوچھتے ہیں جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرکہ کا دودھ نہیں پیتے, تو جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بس فرق اتنا ہے, توجہ کرنا, فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا, اور جانے موسیٰ کی شان یہ ہے کہ جس کا دودھ پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا, ایمان کی دولت عطا فرما. یہ بڑی شان. اسی لیے تو میرے امام کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے والد کے مزار پر حاضری دی, والدہ کے مزار پر حاضری دی, شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دی. اللہ کے رسول علیہ السلام خود تشریف لے گئے. بخاری اٹھا کر کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا, سیاہ اٹھا کر دیکھیں, شہدائے احد کے مزارات پر آپ کی حاضری دینا, جانا, امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے. تو آپ بھی جائیں شب برات میں, اور ماں باپ کی مزار پر بھی جایا کرے, ماں باپ کی مزار پر بھی فاتحہ پڑھا کرے. ہاں یہ اور بات ہے, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ وہاں جا کے سجدہ کرو, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. جو آداب قبور ہے, زیارت قبور کے آداب ہے, اس کے مطابق حاضری دو. 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو, وہاں آگ نہ سلگایا کرو, وہاں آگ نہ جلایا کرو, وہاں جا کے ہنسی مذاق نہ کیا کرو, وہاں جا کے خرافات نہ کیا کرو. ہاں عطر چھڑکو, پھول ڈالو, اور جو ہے وہ دعائیں کرو, مغفرت کی دعائیں کرو, اپنے لیے کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. اور اگر کسی ولی کے مزار پر جاؤ, اپنے لیے دعا کرو, ان کے لیے دعا کرو, اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اگر ڈائریکٹ ان سے کچھ مانگنا چاہو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے یہ مجھے دے سکتے ہیں, تو مانگ بھی سکتے ہو. ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہو تو ان کے وسیلے سے بھی مانگو, اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر, باذن اللہ دینے والا سمجھ کر مانگو. تو اس میں بھی کوئی فتویٰ نہیں. کہا کیوں کوئی فتویٰ نہیں؟ میں نے کہا جب ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے تو ولی کچھ کیوں نہیں دے سکتا. اسی لیے میرے امام بڑی پیاری بات لکھتے, کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے, حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے, مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے, یہ تو لایا کہاں سے ہے کہ حاکم تو داد دے سکتا ہے اور حکیم دوا دے سکتا ہے, اور محبوبان بارگاہ کچھ نہیں دے سکتے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں وہ کیسے سن سکتے ہیں, وہ کیا سن سکتے ہیں. یہ ایک بہت دور کی بحث آ جاتی ہے, پھر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, حالانکہ میرے پاس اس کے حوالے سے دلیلیں بھی ہیں. ہمارے پاس اہل سنت کے پاس 1450 سالہ ذخیرہ موجود ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ جانتے ہیں جو کتاب بڑی مشہور کتاب ہے, ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے, وہ بھی مانتے ہیں, بلکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. حیات الحیوان نام کی کتاب ہے, وہ مانتے ہیں اس کو, اس لیے میں تھوڑا حیات الحیوان کو لا رہا ہوں تاکہ لوگوں کی حیوانیت چلی جائے. حیات الحیوان کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے. اس حدیث پر کچھ لوگوں نے سند پر جرح بھی کیا ہے, لیکن آپ توجہ کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیوی, عورتیں بھی موجود ہیں, جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے, کیا کرتی ہے؟ بولیں, مل کے بولیں. یہ بات بولنی پڑے گی آپ کو, کیونکہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ حادثہ روزانہ. نہیں ہوتا تو آپ کہیں گے نہیں ہوتا, تو میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا.
اس لیے کہ مولانا ہو، مفتی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب کے گھر میں ہوتا ہے، کم کسی کے گھر میں زیادہ، اور یہ نہ ہو تو زندگی کا لطف ہی کچھ نہیں ہے نا، ہاں مزہ ہی کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں بھی ایک بار ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ سارا مجھ سے جھگڑتی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، لڑتی ہیں بیچاری، اچھا ہی نہیں، حق بھی ہے لڑنے کا، اللہ محبتیں سلامت رکھے، یہ نہ ہو تو جنت بھی ادھوری معلوم ہوتی ہے، ان کی اپنی محبتیں۔ بہرحال حدیث پڑھ رہا تھا، توجہ فرمائیں، اس پہلے کہتے ہیں اس کی سند پر محدثین نے کچھ جرا کیا، لیکن جنہوں نے ترجمہ کیا ان کی نظر کر رہا ہوں، وہاں سے ترجمہ ہے جو منکر ہے علم غیب کے بھی، کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے اور وہ شوہر جنتی ہوتا ہے تو جنت سے حور اس بیوی کو کہتی ہے او نادان، میرے شوہر سے تو جھگڑتی کیوں ہے جبکہ جنت میں میں اس کے لیے ہوں، اس بیوی کو کہتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے، توجہ ہے آپ کی، جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے۔ جب جنت سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے تو وہاں سے حور کی طاقت، اللہ نے حور کو اتنی طاقت دی کہ وہ زمین پر، آپ کے گاؤں کا نام جورگی، زمین پر جورگی کے کس محلے میں بند کمرے میں میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ جنت میں بیٹھ کر حور دیکھ رہی ہے، اور اس جھگڑے پر وہ مداخلت کر کے کہتی ہے میرے شوہر سے تو کیوں جھگڑ رہی ہے، میں اس کے لیے جنت میں ہوں۔ اب بتاؤ جب جنت کی حور کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دیکھنے اور سننے کی کتنی طاقت عطا کی ہوگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی طاقت ملی ہوگی، معین الدین غریب نواز کو کتنی طاقت ملی ہوگی، حضرت محبوب الہی کو کتنی طاقت اور قوت ملی ہوگی۔ اس سے پتا چلا تو پہلے آپ حدیث پہ نظر رکھیں، نادانی کے ساتھ لوگ کچھ بھی باتیں کر دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، وہ تو سنتے نہیں، وہ تو یہ نہیں، وہ تو وہ نہیں، یہ خرافات بند کرو، قرآن اور سنت کی طرف نظر رکھو، اللہ اکبر۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض یہ کر رہا تھا، ابھی میرے عنوان پر میں نہیں آیا، جلدی سے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ امی سے ملتے ہیں، فوراً شیطانی وسوسہ آ گیا، امی کا تو انتقال ہو گیا ہوگا، برسوں بیت گئے، 30-40 سال ہو گئے، امی سے کیا ملیں گے؟ پھر خیال آیا دل میں چلے نہ صحیح ماں زندہ نہ ہو تو قبر پر چلے جائیں گے، قبر پر حاضری دیں گے۔ بالآخر سلطان العارفین اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے محلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب محلے کی طرف بڑھے تو وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ ماں کا جھوپڑا سلامت تھا، دل کو قرار آ گیا، مکان سلامت مطلب مکین سلامت، جب تک کہ مکین مکان میں رہے گا سلامت رہے گا۔ بیٹھ گئے، سوچا ماں کو جگاؤں کہ نہیں جگاؤں، دیکھو یہ اللہ والے ہیں، ماں کو دستک دے کر اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، ماں سو رہی ہوگی، 30-40 سال کے بعد آئے ہو اور ماں کو اٹھا کر کے نیند خراب کرتے ہو، نہیں بیٹھو بایزید انتظار کرو۔ بایزید بستامی انتظار کرنے لگے، جیسے ہی گھر میں چلنے کی کسی کی آہٹ آئی، آہٹ کی آواز آئی، فوراً سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ ماں ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ 30 یا 40 سال کے بعد سلطان العارفین دروازے پہ دستک دیتے ہیں، جب دروازے پہ دستک ہوئی تو اندر سے آواز آئی بایزید۔ نورانی اردو ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں۔